औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा पारा। ये पारा सूरह निसा की आयत 148 से शुरू होकर आखिर तक और सूरह माइदा के आगाज़ से आयत 82 पर मुश्तमिल है। छठे पारे के मुंतखब नुकात। एहतरामे आदमियत। ला युहिब्बुल्लाहुल बहरा बिस्सूए मिनल कौले इल्ला मन सुलिमा। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई किसी की बरमला बुराई करे मगर ये कि मजलूम वाक़या हुआ हो। आयत 148। किसी की शख्सियत को मजरू करना, मुआशरे में उसका राज फाश करना एहतराम आदमियत के मुनाफी है और करामत इंसानी के खिलाफ है, लेकिन जालिम खुद एहतराम आदमियत व इंसानी करामत के खिलाफ काम करता है, इसलिए मजलूम को इजाज़त दी है कि वो जालिम को बरमला बुरा कह सकता है। कुरान में अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र। आयत 164। कुरान में तकरीबन 26 अंबिया का सरीअन जिक्र है और बाज़ अंबिया का नाम लिए बगैर इशारा फरमाया है। अक्सर रवायात के मुताबिक अंबिया की तादाद 1,24,000 है, जिनमें से 313 मुरसल और 5 उलुल अज़्म हैं। हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसीहों के लिए बयान शुदा 3 अमूर। आयत 171। तशरीह कलामात। तगलू गैन लाम वाव किसी की कदर मंजिलत में हद से गुजर जाने को गलू कहते हैं। वरूहुन रूह उस हकीकत का नाम है जिसके ज़रिए हयात और ज़िंदगी वजूद में आती है, इसी से हर हयात बख्श को रूह कहा जाता है। चुनांचे कुरान को भी रूह कहा गया है। शायद जिब्राइल को रूह इसलिए कहा गया हो कि वो ये हयात बख्श पैगाम लेकर आते हैं। कलेमातिन काफ लाम मीम से माखूज है, इससे कलाम भी मुराद लिया जाता है और ज़वात भी। यहाँ कलेमाता से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक बग़ैर बाप के कलमा कुन से हुई, इसलिए आप अलैहिस्सलाम को कलेमात कहा जाता है। मसीहों के लिए बयान शुदा 3 अमूर ये हैं। नंबर 1, अपने दीन में हद से तजावुज़ ना करो। मसीहों ने अपने रसूल को फ़र्जंद खुदा का दर्जा दे दिया और हद से तजावुज़ किया। नंबर 2, अल्लाह के बारे में सिर्फ हक बात करो। नंबर 3, और ये ना कहो अल्लाह 3 है। तमस्सक बिल कुरान करने वालों के लिए। आयत 175। ईमान के ज़िक्र के बाद हमेशा अमल स्वालिह का ज़िक्र आता है, लेकिन इस आयत में ईमान के बाद एतसाम बिल नूर यानी कुरान के साथ तमस्सक का ज़िक्र फरमाया, क्योंकि अमल को स्वालिह बनाने के लिए तमस्सक बिल कुरान ज़रूरी है। तमस्सुक बिल कुरान करने वालों के लिए 3 अहम चीज़ों का ज़िक्र है जो दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 2, मज़ीद फ़ज़लो करम से नवाजेगा। नंबर 3, सीधी राह की तरफ हदायत फरमाएगा ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में इज़्ज़त व करामत के साथ ज़िंदगी गुजारें। सूरह माइदा तारुफ।
سورہ مائدہ قرآن کریم کی 5ویں سورہ ہے جو مدنی صورتوں میں شامل ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ سورہ مائدہ کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص ہر جمعہ کے دن سورہ مائدہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی اللہ کے دین میں شک نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے عذاب قبر کا خوف ہوگا۔ تفسیر نور الثقلین۔ سورہ مائدہ کی منتخب آیات: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یاد رکھو نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ آیت 2۔ اس آیت میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس میں اجتماعی نیکی اور اجتماعی تقویٰ کا حکم ہے، جو انفرادی نیکی اور انفرادی تقویٰ سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح انفرادی گناہ کے ارتکاب سے اجتماعی گناہ کا ارتکاب کہیں زیادہ قابل نفرت ہے، لہذا گناہ اور زیادتی میں مدد دینے سے منع فرمایا۔ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے تعاون علی البر والتقویٰ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے اہم ترین اصلاحی دستور ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ایک اعلیٰ انسانی مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آیت 3۔ اس امت کو نعمت ولایت سے نوازا تو نعمتوں کی تکمیل ہو گئی، کیونکہ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت توحید اور توحید کی تبلیغ نبوت سے ہوئی اور اس کو تحفظ امامت سے ملتا ہے۔ نصیحت فراموش کرنے والوں کا انجام۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد لیا تھا جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، بس انہوں نے بھی اس شخصیت کا ایک حصہ فراموش کر دیا جو انہی کی گئی تھی، تو ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ عنقریب انہیں جتا دے گا۔ آیت 14۔ وہ قومیں جو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ناشکری ہوئی ہیں اور اللہ کے عہد و پیما کے بارے میں بدعہدی کرتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے زوال کا عبرتناک واقعہ۔ آیات نمبر 21 سے 26 تک ترجمے اور حاشیے سے مطالعہ فرمائیں۔ تمام اقوام و امم کے ساتھ سنت الہیہ اور کائناتی قانون کا بیان مقصود ہے کہ قوموں کا زوال و ترقی، عزت و فضیلت اور ذلت و خواری ان کی اپنے شامت اعمال کی وجہ سے ہے، اور اس کی ایک واضح ترین مثال اور عبرتناک ترین درس بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے۔ علماء اور فقہا دین کے محافظ ہیں۔ آیت 44۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جن کو حکومت کا حق ہے وہ انبیاء، ائمہ اور علماء ہیں۔ ربانی امام کی طرف اشارہ ہے اور احبار علماء ہیں۔ علماء اور فقہا دین کے محافظ ہیں۔ علماء کو قانون کے نفاذ اور حکومت کا حق ہے۔ کفر اختیار کرنے والوں کا ایک اہم کام قانون کی پامالی ہے۔ معاشرے میں گناہ کا عام ہونا اور علماء پر سکوت کا طاری ہونا یہ یہودی خصلت ہے۔ یہود و نصارہ کے علماء اپنی قوم کے لوگوں کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ قولہم امادم سے مراد بعض کے نزدیک کتاب خدا کی تعریف ہے اور بعض کے نزدیک خلاف حق باتیں ہیں۔ ان کے علماء کا کردار کس قدر برا ہے
کہ ان کے سامنے لوگ گناہ اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ معاشرے میں گناہ عام ہوں اور علماء پر سکوت طاری ہو، یہ یہودی خصلت ہے۔ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کا ثبوت ہے۔ اعلان ولایت: اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آیت 67۔ یہ آیت شریفہ 18 ذی الحجۃ الحرام بروز جمعرات حجۃ الوداع 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام غدیر خم نامی جگہ پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے آگے نکل جانے والوں کو جو مقام میں حجفہ کے قریب پہنچ گئے تھے واپس بلایا اور آنے والوں کا انتظار کیا، اور تقریباً 1 لاکھ کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا: اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنوں کا مولا ہوں اور ان کے نفسوں سے اولا ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس کو ترک کرے تو اس کو ترک کر، اور حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی ہو۔ دیکھو جو یہاں حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ سب تک یہ بات پہنچا دیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے 40 طریق سے، ابن جرید طبری نے 70 سے زائد طریق سے، ابن جزری المقری نے 80 طریق سے، علامہ ابن عقدہ نے 105 طریق سے، علامہ ابن سعید سجستانی نے 120 طریق سے، علامہ ابوبکر جابی نے 125 طریق سے روایت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ملعون واقع ہونے کے 2 بنیادی اسباب۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جن برے کاموں کے وہ مرتکب ہوتے تھے ان سے وہ باز نہیں آتے تھے، ان کا یہ عمل کتنا برا ہے۔ آیت 78-79۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے اس کا ذکر عہد عتیق اور عہد جدید میں موجود ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قانون سبت، ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کرنے کے حکم کو توڑا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تکذیب کی۔ ذالکہ بنی اسرائیل کے ملعون واقع ہونے کے 2 بنیادی اسباب کا ذکر ہے۔ بما عصوا، ایک تو ان کا عصیان اور سرکشی ہے، لا یتناہون، وہ منکرات کے ارتکاب سے باز نہیں آتے تھے، یعنی منکرات اور برائیوں کے آگے کوئی لگام نہ تھی۔ جس معاشرے میں لوگ برائیوں سے باز نہ آئیں ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ اسلام کے دشمن سے دوستی کرنا یہود کی قدیمی روش ہے۔ آیت 80-81۔ یہ سلسلہ آیات اہل کتاب خاص کر یہودیوں کے بارے میں ہے، لہٰذا آیت میں النبی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اگر یہ لوگ اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے، خواہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکرین سے دوستی نہ کرتے۔ اس طرح یہودیوں میں بہت سے لوگ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے تقاضوں کی خلاف ورزی کر کے فاسق ہو گئے ہیں۔
التماس سے دعا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔